बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब को उनके ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। एक ही दिन दो पाकिस्तान की इंतहाई अहम जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से ये मुतालबा जो है इसने बहुत से सवालात पैदा किए हैं कि अचानक सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उसको ये क्या सूझी कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा कर दिया है। और एक ये भी सवाल है कि क्या इस मौके पे ये जो मुतालबा है इससे ये तो नहीं लग रहा कि कोई अभी भी 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसको मुलतवी करवाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि सियालकोट में एक वाक़या हुआ है। उस्मान डार साहब जो पहले तहरीक इंसाफ में शामिल थे और बाद में उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया था, उनके घर पे पुलिस ने रेड की और उसमें जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन पर तशद्दुद किया गया। पुलिस ने इसकी तरदीद की है, लेकिन ये जो वाक़या है इस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने तशवीश का इज़हार किया। इस पर भी बाद में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब जनाब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, और नासिर हुसैन शाह साहब साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा अली ज़फ़र साहब कि आपको तो पता ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उसने क्या कहा है। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा है कि इलेक्शन में सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड और मुसावी मौके फराहम किए जाएँ, इंतखाबी अमल में मुनसिफाना तरीक़ाकार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, और पाकिस्तान बार कौंसिल को इलेक्शन के तरीक़ाकार, हल्का बंदी और नशस्तों की तकसीम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तर्ज़ अमल पर सख्त तशवीश है। उनकी मौजूदगी में मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है उसे कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के हर इकदाम की तौसीक करने की बजाय उसके तजादात का नोटिस ले, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार ने भी ऐसे ही बात की है और उन्होंने कहा है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है, लिहाजा उन्हें घर जाना चाहिए। अब अली ज़फ़र साहब, आपको शायद याद हो कि पिछले साल जुलाई के महीने में, जुलाई 2022 में पंजाब असम्बली में आपकी पार्टी की तरफ से एक रेजोल्यूशन मंजूर की गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। तो ये 31 जुलाई 2022 को ये रेजोल्यूशन मंजूर हुई थी और इसमें उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया था। और फिर उसके बाद ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने दो जो निगरान वज़रा हैं फवाद हसन फवाद और अहद चीमा साहब, इनकी तकर्री का नोटिस लिया और आज अहद चीमा साहब को काबीना से निकालने का हुक्म दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद को भी हटाने का हुक्म दिया। जो साबिक़ निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुख्ती साहब, वो भी इनको हटाना चाहते थे लेकिन वो नहीं हटा सके। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने वही मुतालबा किया है जो आपकी पार्टी माजी में कर चुकी है, लेकिन क्या आज जबकि अहद चीमा साहब को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पार्टी इनका ताल्लुक एक पार्टी से है तो इनको निगरान काबीना से निकाल दिया जाए, तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो दो बयानात आए हैं इनको आप किस तरह देखते हैं? जी देखें, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूशन का ख्याल जहाँ तक है, मेरा नज़रिया तो ये है कि एक इंस्टीट्यूशन है, हमें उसकी इज़्ज़त बिल्कुल करनी चाहिए और जहाँ वो अपने जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर कोई बात करते हैं या कोई गलत फ़ैसला करते हैं वहाँ तक तनकीद भी करनी चाहिए। हमने की भी और करते आ रहे हैं। अभी हम बार बार देख रहे हैं कि जो उनके फ़ैसले हैं जो स्पेशली PTI के ख़िलाफ़ हैं, फ़ैसले कानून के मुताबिक नहीं हैं, इसलिए हमने उनकी पूरी तनकीद भी की, अपीलें भी फ़ाइल की। लेकिन बहरहाल वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है इलेक्शन कराना। जो पंजाब बार पाकिस्तान बार काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से आया है लेटर, वो अपनी मेरी नज़र में दुरुस्त है इन द सेंस कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, और जो नहीं मिल रही वो उस हद तक तनकीद दुरुस्त है। लेकिन मेरा ख्याल है जो उनका मुतालबा है कि वो रिज़ाइन करें, उसकी टाइमिंग गलत है। अच्छा, टाइमिंग इसलिए गलत है कि वो अब इलेक्शन आने वाला है, 8 फरवरी है,
بہت سارا کام کرنا ہے اور ہم کوئی ایسا اقدام نہیں چاہتے کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کرے. اس لیے وہ ڈیمانڈ تو اپنی جگہ ہے جائز، ان کا مطالبہ ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن مجھے نظر ہوتے ہوئے نہیں نظر آتی، اور دوسری ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ فی الحال ہمیں ضرورت ہے کہ ایک الیکشن ہم کرا لیں، اس میں کوئی مزید ایسے رکاوٹ نہ آئے. اگر الیکشن کمیشن تبدیل ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، قانونی پیچیدگیاں. تو میرا خیال ہے یہ ڈیمانڈ کی سیاسی اہمیت تو بہت ہے اس ڈیمانڈ کی، لیکن قانونی کوئی گنجائش نہیں نظر آتی مجھے. اچھا، خرم دستگیر خان صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے خلاف، اور ایک بیان میں تو کہا گیا ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، یہ مطالبہ درست ہے؟ جی، ان کے الزامات مبہم ہیں. اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد اور ثبوت تھے تو جو طریقہ کار آئین اور قانون میں درج ہے وہ ان کو لے کر آنے چاہیے تھے. تو دونوں جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اندر کوئی واضح شواہد موجود نہیں ہیں. دوسرا، ایک اگر میں حقائق کی درستگی کر دوں، جہاں تک میرے نالج میں ہے، چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی تھی وہ جب 2020 میں کی گئی وہ 5 سال کے لیے تھی. تو لہٰذا ان کی جو مدت ہے وہ 2025 میں، جنوری 2025 میں ان کی جو قانونی مدت ہے وہ ختم ہوگی. اور دوسرا آف کورس ایک تاریخی، آپ اسے سنگینی کہہ لیں، کہ سکندر سلطان راجہ کا نام عمران خان صاحب نے پروپوز کیا تھا بطور چیف الیکشن کمشنر. تو لہذا وہ اب یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اصل جو چیف الیکشن کمشنر کا امتحان ہے وہ تو آنے والا ہے، اور 8 فروری کے انتخابات میں اب جو چند ہفتے رہ گئے ہیں ان میں تو اگر وہاں میں کوئی جانبداری نظر آتی ہے تو ایشوز ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو پھر جو رائے ہے وہ اپنی جگہ پر موجود رہے گی. لیکن اگر رائے میں واقعی وزن تبھی آئے گا اگر وہ ثبوت اور شواہد کے ساتھ بات کریں گے. اچھا خرم صاحب، یہ پہلے یہ چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کی مدت 3 سال تھی، 18ویں ترمیم کے بعد 5 سال ہوئی تھی. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے مجھے میرے ذہن میں یہی ہے کہ ان کو 5 سال کے لیے تعیناتی وہ اصل میں لہٰذا وہ 2025 تک ہے چیف الیکشن. کانسٹیٹیوشن کی جو کاپی میرے سامنے ہے تو اس میں تو مدت 3 سال لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ مجھے بعد میں یاد آیا کہ 5 سال ہو گئی تھی 18ویں ترمیم کے بعد. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کیا مطمئن ہیں چیف الیکشن کمشنر کی کارکردگی سے؟ جو سپریم کورٹ بار نے اور پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، ہمیں بہت سارے تحفظات رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت اس طرح کی کوئی چینج ہونا یا دیگر چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کے التوا کا بھی جواز بن سکتی ہیں یا کچھ اور ہو سکتا ہے. میں تو ایک بات کو تو کھلے دل سے تسلیم بھی کروں گا، اپریشیٹ کروں گا چیف الیکشن کمشنر صاحب کے اس ایکٹ کو، کہ جو انہوں نے اپیل میں گئے، یہ خود گئے تھے چیف جسٹس صاحب کے پاس ملنے، اور پھر یہ سپریم کورٹ میں اپیل میں گئے پنجاب ہائی کورٹ کی فیصلے کے خلاف، جس سے یہ ممکن ہوا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی دن یہ فیصلہ دیا، اور یہ الیکشن اب ممکن آ رہا ہے اور شیڈول کا بھی اناؤنس ہو گیا. تو جہاں ہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ممکن نظر آ رہے ہیں الیکشن، وہاں چیف الیکشن کمشنر صاحب کے اس ایکٹ کو بھی ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ خود گئے تھے چیف جسٹس صاحب کے پاس اور پھر انہوں نے اپیل میں گئے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اب اگر پھر چینج ہوتا ہے، دوسرا چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ سلسلے کوئی صحیح نظر نہیں آئیں گے. بلکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کے پی کے سارے جو کیئر ٹیکر منسٹر صاحبان تھے ان کو بھی گھر بھیجا تھا. اچھا علی ظفر صاحب، جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا ہے تو وہ تو جو آرٹیکل 215 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 209 کے تحت ہٹایا جائے گا، جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس جاتا ہے تو اس طرح ہٹایا جائے گا. تو وہ تو بڑا ایک لمبا پروسیس ہے. تو یہ جو ہمارے جو دوست ہیں سپریم کورٹ بار کے، جنہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو ہٹایا جائے، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے اور یہ ہٹانا بہت مشکل ہے؟ اور فرض کریں کہ اگر وہ استعفیٰ دے بھی دیتے ہیں، فرض کریں،
تو 217 کے تحت پھر وہ جو ایک قائم مقام چیف الیکشن کمشنر آئے گا تو اس کی جگہ پہ بھی جو تقرری ہے وہ کسی جج کی ہونی ہے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی الیکشن ملتوی کروانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، میرا خیال ہے الیکشن ملتوی کرانے کی نہیں. جیسا میں نے کہا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ میں ایک سیاسی پہلو ضرور ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی. وجہ یہ ہے کہ واقعی جو ایک ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ دے ہر پولیٹیکل پارٹی کو، وہ ہماری چارٹر اور ڈیمانڈ بھی گیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ کچھ بھی نہیں کیا، وہ بالکل چپ ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک سیاسی ڈیمانڈ ضرور ہے، لیکن اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ آپ درست فرما رہے ہیں، آئین کے تحت جس طرح ایک جج کو ہٹایا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے، اسی طرح الیکشن کمیشن کو بھی اگر ہٹانا ہو تو وہی ایک طریقہ کار ہے. اور ریزگنیشن تو مجھے نظر نہیں آتی کسی صورت میں. اور جیسا میں نے تیسری بات کی کہ یہ ابھی اس وقت کوئی اس قسم کا برہان یا اس قسم کا کوئی ایشو ہمیں کریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے الیکشنز کے اوپر. آپ دیکھیں کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بلکہ 3 دن سے سماعت ہو رہی ہے بڑی اہم کیس کی. ایک سمبل ہے جو پی ٹی آئی کے پاس بڑے عرصے سے ہے. انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کو کہا، انٹرا پارٹی الیکشنز کرا بھی لیے پی ٹی آئی نے، لیکن آج بھی کچھ ایسے سوالات اٹھ رہے تھے، ایسے عجیب و غریب سوالات، جس کی وجہ سے پھر ریپوٹیشن جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کو نقصان پہنچتا ہے کہ آپ فریق کیوں بن رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف. تو یہ تاثر نہیں میرا خیال ہے بڑھنا چاہیے، اور یہ تاثر ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم سب کا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائے، اور اس میں پولیٹیکل پارٹی ساری سٹیک ہولڈرز ہیں. تو ہمیں مل کے کام کرنا ہے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف یا الیکشن کمیشن کسی پرٹیکولر پارٹی کے خلاف ایک انکوائری شروع کر دے جو کہ بے بنیاد انکوائری ہے. تو یہ اس لیے میرا خیال ہے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو بھی یہ ایک ان پرنسپل بات کرنی پڑی کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے. اور باقی جہاں تک ریزگنیشن کا تعلق ہے، ڈیمانڈز کا تعلق ہے، وہ شاید زیادہ میرا خیال ہے آگے بڑھ گئے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو اسے ایک لمحہ پہلے رک جانا چاہیے تھا اس لیٹر کو، لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کر دی. اس ڈیمانڈ کی لیگل ویلیو نہیں ہے، لیکن سیاسی ویلیو بہت ہے. اچھا خرم صاحب، یہ آپ کے خیال میں جو الیکشن کمیشن نے آج کہا ہے کہ احد چیمہ صاحب جو ہیں ان کو نگران کابینہ سے نکال دینا چاہیے، آپ کے خیال میں یہ درست انہوں نے کہا ہے؟ جی دیکھیے، ان کی تفصیلات تو ہمارے سامنے نہیں ہے. غالباً یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے احساس ظاہر نہیں کیے. نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ وہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں بھی شامل تھے، تو اس لیے جی تو ٹھیک ہے. دیکھیے، اگر الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر ایک مکمل ذمہ داری آرٹیکل 218 کے تحت ہے آئین کے، کہ صاف شفاف اور جو کرپٹ پریکٹسز ہیں پاک انتخابات کروانے. اور یہ میں آپ کے ناظرین کو واضح کرنا ہے کہ یہ ذمہ داری نگران حکومت کی نہیں ہے. نگران حکومت صرف ایک معاون ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. لہذا اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں اس طرح کے اقدامات لے رہے ہیں تو اس سے الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا. اچھا، آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون بطور پارٹی چیف الیکشن کمشنر سے ناراض نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے، ہمیں ایشوز اٹھے ہیں وقتاً فوقتاً. ہمیں ایشوز مثلا پورے ملک میں جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں ان میں ہمیں منطق سمجھ نہیں آئی کہ جہاں ان ضلعوں میں بھی جہاں الیکشن کمیشن نے حد بندی میں تبدیلی کی ہے، ایسی جگہ پر بھی جہاں ضلعوں میں کوئی تعداد کی تبدیلی نہیں تھی نشستوں کی، اس کے باوجود ایک بہت بڑی جو ہے وہ کاٹ چھانٹ کر کے تو نئے حلقے بنا دیے گئے ہیں. اور پورے پنجاب میں، پورے ملک میں ایسا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اصل ایشو یہ ہے کہ کیا سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور جو ان کی غیر جانبداری ہے وہ قائم ہے. تو آج کا جو اقدام ہے اس سے تو غیر جانبداری میں اضافہ ہوا. اچھا، ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ایک وضاحت بھی جاری کی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جی میڈیا پہ جو کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے ضلع میں کوئی اضافی نشست پیدا کی گئی ہے، تو ان کا آبائی حلقہ NA 82 ضلع سرگودا میں ہے، اور اس ضلع میں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی. البتہ
کمیشن کسی کی ذاتی خواہش پر کسی بھی مخصوص شخصیت کے لیے اضافی نشست بنانے سے معذوری ظاہر کرتا ہے۔ مزید یہ کہ الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا۔ یہ شاید وہ جو آج بیان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ جی انہوں نے جہلم میں 2 حلقے بنا دیے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی میرا حلقہ جہلم نہیں ہے، میرا حلقہ جو ہے وہ سرگودا ہے۔ اچھا ناصر جی میر صاحب اگر اجازت دے دیں آپ، ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی پاکستان کے دوسرے اداروں کی طرح اب میڈیا کے سامنے اپنے حقائق رکھنے میں زیادہ مستعد ہونا پڑے گا، کیونکہ جیسے جیسے انتخابات قریب آئیں گے ویسے ویسے اس ڈس انفارمیشن میں، غلط خبروں میں، جھوٹ میں اضافہ ہوگا، تو لہذا انہوں نے آج اچھا کام کیا کہ انہوں نے براہ راست اور فوری وضاحت دے دی۔ اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، یہ جو ابھی علی ظفر صاحب نے بھی بات کی اور بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جو بلے کا ان کا انتخابی نشان ہے وہ چھیننا چاہتا ہے، تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ کے خیال میں یہ درست ہوگا؟ جی بالکل درست نہیں ہوگا۔ اچھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہو، وہ جس کا یہ مطلب لے لیا گیا کہ پیپلز پارٹی کوئی اپنے لیے ہی کوئی فیور مانگ رہی ہے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے سب کی بات کی، اور یہ ہمارا اسٹانس ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے اور ان کا نشان بھی وہی ہونا چاہیے۔ ہم اس سے گزر چکے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی پہ بھی پابندی لگی، 4P پھر بنائی گئی، پھر تلوار سے تیر نشان لیا گیا، تو یہ وہ پروسیس، یہ وہ چیزیں یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میدان میں فیصلے ہوں اور لوگوں کو اس کا موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں۔ تو ہمارا مکمل طور پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے اور ان کا نشان جو ہے وہ بھی ہو۔ یہ الیکشن پہ اتنی ان کی بحث ہوتی ہے کہ جی الیکشن یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، ان کے سب لوگ ناراض ہیں، اور وہ جو پیپلز پارٹی سے لوگ لے آئے وہ بیرسٹر صاحب کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایسے ہی مفروضے ہیں۔ بھائی اگر الیکشن کا نقصان ان کو ہوگا تو ہونے دیں، جو لوگ، ہمیں اس سے کیا۔ اور پھر جی وہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا بندہ آ گیا، تو جب وہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب آئے تھے، وہ تو پی ایم ایل این کے بہت بڑے رہنما تھے، تب تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ پی ایم ایل این نے وہ اس پہ کنٹرول کر لیا ہے۔ تو بھائی اگر نقصان ہوتا ہے پی ٹی آئی کو اپنے ورکروں سے، اپنے ووٹروں سے، تو ہونے دیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں کیوں اس کے لیے اتنی سر کھپائیں۔ اچھا اب ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی، یہ جو سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس طرح کا کہ واقعہ پہلے بھی عثمان ڈار صاحب کے گھر میں یہ پیش آیا تھا، تو اب ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے ایک طویل ایک بیان جاری کیا۔ پورا بیان تو میں آپ کو نہیں سنوا سکتا، لیکن ذرا سن لیں، آپ کو احساس ہوگا کہ معاملہ کتنی سنگین نوعیت کا ہے۔ گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی، آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر حملہ کرایا۔ یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہو گئے، دیکھو میرے گھر پہ انہوں نے میری قمیض کو پھاڑ ڈالا۔ خواجہ آصف میرا چیلنج ہے، میدان میں آؤ، ہاتھ کڑیاں مجھے لگاؤ، میں ہاتھ کڑیاں اور جیل میں بھی جا کر الیکشن لڑوں گی۔ اچھا اب اس واقعے کے بارے میں جو سیالکوٹ پولیس ہے وہ کہہ رہی ہے جی یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ سیالکوٹ پولیس کے جو انچارج ہیں ان کا بھی ہم آپ کو موقف سنوا دیں گے، لیکن جو عثمان ڈار صاحب نے اس پولیس کی ریڈ کے دوران ان کے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی کچھ آڈیو لیک کی ہے، تو اس آڈیو لیک میں ان کی والدہ اور گھر کی خواتین اور بچے جو ہیں وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں اور چیخو پکار کیوں کر رہے ہیں، ذرا یہ آپ سن لیں ذرا۔ ہم لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟ مرد کوئی نہیں، ہم لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ سونے تسی میرے بیٹی ہو، میرا پترا، میری پہلے سونا تھا، میرے بچوں میری گل سنو۔ وہ دیکھو میرا چھوٹا سا بچہ، توڑا دے، دیکھو دروازے توڑ رہے ہیں۔ دیان والے بھیا آپ کے بہت زور سے بات کرے، اس چھوٹے سے بچے کی بات ہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑ دو۔ اب یہ جو آڈیو ہے اس میں آپ واضح طور پہ سن سکتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ جو پولیس والے ان کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آرام سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ دروازے توڑ رہے ہیں، اور ایک بچہ جو ہے جس کی عمر 6 سال ہے جو کہ عثمان ڈار صاحب کا بیٹا ہے وہ اس پہ بھی تشدد کر رہے ہیں، اور بچہ بھی چیخو پکار کر رہا ہے۔ لیکن جو سیالکوٹ پولیس کے ڈی پی او صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ کل رات کی درمیانی شب
مقامی پولیس سیالکوٹ نے ایک اشتہاری ملزم عمر ڈار کو گرفتار کرنے کے لیے قانونی طریقے سے ریڈ کیا۔ جب یہ ریڈ کیا گیا تو گھریلو خواتین نے نہایت نازیبا ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا اور پولیس کے جانے کے بعد یہ من گھڑت کہانی بنائی کہ پولیس نے تشدد کی اور بدتمیزی کی ہے۔ ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں تو کچھ اور ہی کہانی آ رہی ہے، اور عثمان ڈار صاحب جو کہ پہلے منحرف ہو گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے، سیاست بھی انہوں نے چھوڑ دی تھی، آج انہوں نے اس واقعے کے بعد کیا کہا ہے، ذرا سنیں۔ میں مخاطب ہوں بالخصوص سیالکوٹ کی بہادر بیٹیوں سے، ماؤں سے، اپنی بہنوں سے۔ الیکشن کے دن 8 فروری کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ سیالکوٹ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، عصمتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، اور یہ آپ جواب دیں گے سارے نکل کے اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ اب یہ جو سارا جو واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے خواجہ آصف صاحب پہ۔ خواجہ آصف صاحب جو سابق وزیر دفاع ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کچھ ٹویٹس کے ذریعے اپنا موقف جو ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو شخص ٹی وی پہ بیٹھ کے اس لیڈر کے خلاف گواہ بن جائے جس کی خوشامد میں کفر کی حدود کو چھو جاتا تھا، اس کے شر سے میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کی تردید کیا ہے، لیکن ایک اور ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو عثمان ڈار صاحب جو کردار ادا کیا اس کے بعد وہ رپوش ہو گئے تھے، اس کا ملبہ بھی مجھ پہ ڈال دیں، پھر پکڑے گئے، پھر ٹی وی پہ انہوں نے پچھتاوے کا اظہار کیا، معافی مانگی، اپنے لیڈر پہ جو الزامات لگائے اس کا ملبہ بھی میرے پہ ڈال دیں، اگر خود کسی وجہ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو اس کا بوجھ پلیز مجھ پہ نہ ڈالیں، ان سے درخواست ہے کہ عزت دار لوگ اپنے سیاسی ڈراموں میں والدہ جیسی عظیم ہستی کو استعمال نہیں کرتے۔ کافی لمبی ٹویٹ ہے ان کی، وہ اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن یہ خواجہ صاحب نے کروایا نہیں کروایا یہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب کے گھر میں باقاعدہ گھسی، ریڈ کے نام پہ دروازے توڑے، اور اس کے ثبوت جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ کیا اس قسم کا جو سیاسی کلچر ہے اور اس قسم کے جو سیاسی واقعات ہیں اس کی موجودگی میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ 8 فروری کو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن منعقد ہوگا؟ اس پہ گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ علی ظفر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے عثمان ڈار صاحب کی طرف سے، ان کی والدہ کی طرف سے، کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہوا ہے، پولیس نے جو بھی کیا ہے ان کے گھر میں گھس کے، یہ خواجہ آصف صاحب نے کروایا ہے، آپ کے خیال میں کیا خواجہ آصف صاحب کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جی واقعہ تو ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کچھ واقعہ ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے قانون کے مطابق، اور پھر پتہ چلے گا کہ کون اس میں ملوث ہے یا نہیں۔ لیکن اس میں کوئی آپ اس واقعے کو اگر دیکھیں تو اس کو آئسولیشن میں آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ایسے واقعات ابھی ہم نے ریسنٹ اپنے ماضی میں، ریسنٹ ماضی سے میری مراد پچھلے کچھ چند ماہ میں بار بار دیکھے ہیں۔ یہ بار بار ٹی وی پہ آئے ہیں، اس کی آڈیو ٹیپس بھی بنی ہیں، ویڈیو ٹیپس بھی بنی ہیں، لیکن کوئی ایکشن کسی کے خلاف نہیں ہوا۔ تو یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب ہو سکتا ہے اس میں لوگ خود ہی اب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں جو آپ نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ اس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں اس واقعے کی، اور میں تو یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ کوئی نہ کوئی تحقیقات ہوں۔ الیکشنز ہمارے آ رہے ہیں فروری میں، اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور خدشہ یہ ہے کہ بڑھتے جائیں گے۔ یہ تو میں ضرور آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں ایک بات، اور وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں پارٹی کے، وہ تو بہت سارے روپوش ہیں یا ان کے خلاف مقدمے ہیں اور وہ جیل میں ہیں، انکلوڈنگ چیئرمین جو ہیں پارٹی کے۔ تو اس سے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو آلریڈی الیکشن کی نہیں مل رہی پی ٹی آئی کو اور اس کی لیڈرز کو، لیکن اس کے باوجود ایک ہم نے بڑا کلیئر فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اس فیصلے پہ ہم قائم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا۔ جس طرح کا بھی الیکشن، جو بھی اس کی اس وقت مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا ہے، اور 8 جو فروری ہے اس کی ڈیٹ کو کسی طرح بھی ڈی ریل نہیں ہونے دینا۔ 8 فروری کو الیکشنز کرانے ہیں، اس میں حصہ بھی بھرپور لینا ہے، اور جس طرح بھی لینا ہے اس کی بھی اسٹریٹجیز ہیں۔ سمبل کا ایشو چل رہا ہے، اس کے علاوہ اگر سمبل
کا کوئی ایشو آتا ہے جس میں مسئلہ ہو، اس کی اسٹریٹجی بی بھی ہے، اسٹریٹجی بی بھی قائم اگر کامیاب نہیں ہوتی تو اچھا ایک سوال ہے میرا، لیکن ہر صورت میں الیکشن میں حصہ لینا. ایک سوال ہے کہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے تھے تو اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں. بہت سے پی ٹی آئی کے رہنما ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی وہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ عثمان ڈار صاحب جنہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا آج تو وہ دوبارہ سیاست میں آ گئے ہیں. تو ان کی والدہ اگر الیکشن لڑتی ہیں تو کیا تحریک انصاف ان کو ٹکٹ دے گی؟ جی دیکھیں، ابھی تک جو میری بات ہوئی ہے اور جو مجھے علم ہے اور سینئر لوگوں سے بھی جو بات ہوئی ہے، چیئرمین صاحب سے بھی بات ہوئی ہے جیل میں، تو اس سے تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے جو میرے تک پہنچا ہے کہ جو ماضی میں چھوڑ گئے ان کو تو ٹکٹ نہیں ملیں گے، اور جو لوگ کھڑے رہے اس مشکل وقت پہ ان کو پہلے پریفر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ پالیسی چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن فی الحال تو یہی بڑی کلیئر پالیسی ہے. اچھا خرم صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے تو نہیں لگتا کہ کسی کو بھی ملے گا. اچھا خرم صاحب، یہ جو سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ چلیں اگر یہ خواجہ آصف صاحب کے کہنے پہ نہیں بھی ہوا، لیکن تو جو سیالکوٹ پولیس ہے اس کو کیا اس طرح کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیے؟ خواتین کے سامنے بچوں پہ تشدد کرنا چاہیے؟ جی بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بالکل درست رویہ نہیں ہے. مائیں بہنیں سب کی سانجی ہیں، ماؤں کا احترام، مائیں ظاہر ہے آپ کو ڈانٹ بھی سکتی ہیں اور وہ بھی سخت زبان استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ان کا احترام فرض ہے. تو لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے جو خواجہ آصف صاحب میرے پڑھے ہیں اور ان کا عثمان ڈار صاحب کے درمیان جو مقابلہ ہے، اس میں جتنی بھی لغو گفتگو اور دھمکیاں ہمیشہ ڈار صاحب کی طرف سے آئی ہیں. خواجہ صاحب نے ایسا کوئی کام آن ریکارڈ نہیں ہے ہمارے سامنے کہ انہوں نے کبھی کوئی دھمکی دی ہو. تو ڈار صاحب اور ان کا خاندان جو ہے وہ بڑے عرصے سے پبلکلی سوشل میڈیا پر بھی دھمکیاں دیتے ہیں، پلیٹیں توڑتے ہیں، وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو لہذا جو سختی اور بد تہذیبی تو ہمیشہ ڈار صاحب کی طرف سے آئی ہے. خواجہ صاحب نے ہمیشہ ایک متانت کا رویہ اختیار کیا ہے، اور آج بھی انہوں نے جو اپنی ایکسپلینیشن دی ہے وہ درست ہے. لیکن اگر پنجاب پولیس جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے تو اس کی کبھی بھی ہم حمایت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ سب پی ٹی آئی کے دور میں بھگتا ہے. میں یہاں گجرانوالہ میں ہوں، ہمارے گھروں میں ہمارے میں نہیں صرف ہر جگہ پہ پولیس نے دروازے توڑے اور انہوں نے لوگوں کے اندر گھس کے اسی طرح ماؤں کو جب تنگ کیا، تو ہم خود اس کا زخم کھائے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے زخم کھائے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے کہ کسی اور کی ماں کو کوئی تکلیف ہو. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، آج کیونکہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور میں ایک بڑا اہم خطاب کیا ہے، اور بڑا طویل خطاب تھا، بڑا تفصیلی خطاب تھا. اس میں انہوں نے ایک اہم بات کیا، اس پر میں آتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں وکلا کی ایک تقریب سے خطاب میں کیا کہا، ذرا سنیں. خان صاحب وہ کہتا تھا کہ سب چور ہے، میں چور سے نہیں بات کروں گا. اب آپ کا بار کا صدر کہہ رہا ہے کہ ہم بات کریں، وہ تو کہتا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا. وہ کہتا تھا کہ میں خودکشی کروں گا مگر میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا. اب محسوس ہوا ہوگا کہ اگر خان کو گری چور قرار دیا جا سکتا ہے تو شاہد جن پہ خان صاحب چور کا الزام لگا رہے تھے اس میں بھی شاید کوئی غلط الزام لگا رہے تھے. اچھا شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بلاول صاحب جو ہیں ان کے تقریر میں جو انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان کے خیال میں جس طرح کہ ان کی پارٹی کے لیڈروں پہ، ان کے والد صاحب پہ اور خورشید شاہ صاحب پہ اور بہت سے جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے ان پہ کرپشن کے غلط الزامات لگائے گئے، تو اب عمران خان پہ بھی جو گھڑی چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے یہ غلط ہے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت عرصے سے ان چیزوں کو فیس کر رہی ہے نا، اس طرح کے جھوٹے کیسز اور اس طرح کی زیادتیاں
سب کچھ ہوتا رہا. پریزیڈنٹ صاحب بھی جیل میں بے گناہ 14 سال سے زائد رہے, ادیب فریال رہیں, خورشید شاہ صاحب ہیں, اور بہت سارے ہمارے رہنما. اور ظاہر ہے اس وقت کے زیادہ تر کیسز نون لیگ نہیں بنائے تھے, اور پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو نون لیگ کے اوپر کیسز بنائے گئے, تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بہت ساری زیادتیاں ہیں. اب جب اس گورنمنٹ میں پھر پی ٹی آئی نے بھگتا ہے, تو وہ جو ایک نظم کے 2 مصرے ہیں کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے, تو اب ان سب کو سمجھ آ گئی ہے. یہی بات چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بہت زیادہ شور مچاتے تھے, تو اب ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر ابھی جس طرح میرے بڑے محترم علی ظفر صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ خان صاحب اندر ہیں, دیگر ہیں, تو یہ تو وہ 9 مئی والے ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے اپنے کیسز کو خود بھگتے ہیں. باقی جو لوگ ہیں وہ ان کو بالکل حصہ بھی لینا ہے, اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اور آپ واپس آئے ہیں, ہم تو بہت آپ کو مس کر رہے تھے. حامد میر صاحب, بڑی چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ پتہ نہیں آپ پروگرام شروع کریں گے یا نہیں, کہ ہم تو بڑے پریشان تھے. بس ایسی کوئی بات نہیں, تسی بھی ہولا ہاتھ رکھیا کرو تھوڑا. اچھا اب ہولا ہاتھ کیسے رکھیں ہولا رکھیا جب کوئی ہمیں, ہم تو بڑے پریشان ہو گئے تھے, آپ کو مس کر رہے تھے میر صاحب. جب کوئی ہمیں اب بلا کے تو بند کمرے میں. اور باقی یہ جو واقعہ ہوا ہے, ایک چیز, یہ جو میر صاحب واقعہ ہوا ہے سیال کوٹ والا, اس کی شدید مذمت کرتے ہیں تمام مائیں بہنیں. اچھا میرے پاس وقت کم ہے, لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے, وقت کم ہے, سچ اور جھوٹ سامنے آنا علی چاہیے. ظفر صاحب, سب لوگ آپ کی پارٹی کے تو تقریباً سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جوڈیشری سے بہت تیزی سے ریلیف مل رہا ہے, لیکن نواز شریف صاحب نے آج پھر ججوں پہ تنقید کیا ہے. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. یہ ہم پچھلے 70-75 سالوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آگے بڑھ کے ہار بناتے ہیں آئین توڑنے والے کو, اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہنے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. اپنے ملک کو خود آج اس نقطے پہ ہم لے کے آئے ہیں, کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ ہندوستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا, یہ کوئی امریکہ نے ہمارے خلاف نہیں کیا, یہ کوئی افغانستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا, یہ ہم نے خود کی ہے. علی ظفر صاحب, نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جوڈیشری پہ کافی کھل کے آج تنقید کی ہے, آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو بہت ساری ججمنٹس ہیں جو کہ آئین کے حساب سے بالکل غلط ہیں, جمہوریت کے خلاف ہیں. جہاں ضیاء الحق صاحب کا مارشل لاء یا مشرف کا مارشل لاء کو ایکسیپٹ کیا, بھٹو صاحب کی ہینگنگ کا جو ججمنٹ ہے, تو بہت سارے فیصلے ہیں جن کی تنقید بھی ہے, لیکن بہت سارے فیصلے ہیں جو بڑے دلیر فیصلے ہیں اپنے دور کے. اور اب ریسنٹلی میں تو کہوں گا جو پچھلے 2 سال سے سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ رہی ہیں ایک کے بعد دوسری, بہت آئین کے مطابق ہیں, اور ہر قسم کے پریشر کے باوجود وہ ججمنٹس آئی ہیں. بیچ میں ہاں ضرور ہوتا رہا ہے کہ کچھ فیصلے ہیں جن پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج ہماری جوڈیشری بڑی اسٹرانگ کھڑی رہی ہے. ابھی بھی دیکھیں جو الیکشن 8 فروری کو ہو رہا ہے, اس کا کریڈٹ سارا سپریم کورٹ کو ہی جاتا ہے, ورنہ تو یہ الیکشن نظر نہیں آتا تھا کہ الیکشن ہوگا. اچھا خرم صاحب, اس لحاظ سے ٹائم کم ہے میرے پاس, تنقید بے شک ہم کر سکتے ہیں شاید تھوڑی بہت, لیکن خرم صاحب ایک بریف آپ اس پہ بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کو آج کیا ضرورت تھی جوڈیشری پہ تنقید کرنے کی؟ جی, ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں 76 سال کے بعد ملک کو ایک واضح طور پر آئینی حاکمیت کے تحت لے کر جانا. بالکل. اور پاکستان میں جب آئین توڑا گیا ہے تو یہ بھی اب کلیئر ہے کہ جوڈیشری کا اس میں بڑا اہم رول رہا ہے پاکستان کی حاکمیت میں یا حاکمیت کو توڑنے میں. تو لہٰذا یہ جو رول ہے اس میں بھی شفافیت کی ضرورت ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جہاں بھی غیر آئینی اقدامات ہوئے ہیں ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے, سچ سامنے آنا چاہیے, تو اس کڑوے سچ میں پھر 200 کیس سے لے کر آج تک کے فیصلے بھی شامل ہیں. بہت بہت شکریہ جناب خرم دستگیر خان صاحب, ناصر شاہ صاحب اور علی ظفر صاحب. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں تو بات تو درست ہے, بائی لارج تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب 1992 میں ان کی حکومت جو ہے اس کو مشکلات کا شکار کیا گیا اور 1993 میں ان کی اسمبلی توڑی گئی, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس تھے
سید جناب نسیم حسن شاہ صاحب، انہوں نے ان کی اسمبلی کو بحال کیا تھا، لیکن جب ویسے ہی اسمبلی توڑی جاتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے دور حکومت میں تو اس کو بحال نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک تاریخ کا سچ ہے. تو بات درست کیا نواز شریف صاحب نے جوڈیشری کے بارے میں، لیکن جوڈیشری نے ان کو ریلیف بھی بہت دیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.